अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सफ़ा नंबर 23 है और मश्क नंबर 9। आदत के बारे में हमने पढ़ा था, कहते हैं कि इक़रा मा यली, मुंदरजा ज़ेल मिसालें पढ़ें, सुम वक्तुबहु, फिर इसे लिखें, मा किताबतिल अरक़ामिल वारिदति फ़ीही बिल हुरूफ़, उन नंबरों को लिखने के साथ जो इसमें वारिद हुए हैं हरफों में। नीचे आने वाली जितनी मिसालें हैं, इन तमाम मिसालों में से हर एक मिसाल में कुछ नंबर वारिद हुए हैं 11 से लेकर 19 तक। तो इन नंबरों को लिखना है हरफों में, अरबी में। एक मिसाल है फिल फस्ल, क्लास में। आगे है 19 तालिब इल्म है। इसका बनाने का तरीकाकार ये है कि हम देखेंगे कि मादूद क्या है। मादूद मुज़क्कर है तो अदद का जो पहला हिस्सा है वो मुअन्नस होगा। ये हमारे सामने मिसालें लिखी हुई हैं, जैसे 19 तालिबन, फिल फस्ल 19 तालिबन। लेकिन अगर ये तालिबतन होता तो फिर हम कहते फिल फस्ल 19 तालिबतन। तो अदद के पहले हिस्से को हम मुज़क्कर बनाते और दूसरा हिस्सा मादूद के मुताबिक होता। फिल फस्ल 19 तालिबन, क्लास में 19 तालिब इल्म हैं। मिसाल नंबर 2 है आइंदी। अब यहां पर 15 लिखा हुआ है। खमसत आशरा किताबन, मेरे पास 15 किताबें हैं। बिल्लुगतिल अरबिय्यत, अरबी जबान की। व, और आगे यहां पर जो अदद होगा वो मादूद के मुताबिक होगा। तो कहेंगे व 12 किताबन बिल्लुगतिल फरंसिय्यत, और 12 किताबें फ्रांसीसी जबान में हैं। यहाँ पर भी उसी ही कायदे को हमने अपनाया कि मादूद को हमने देखा। मादूद किताबन मुज़क्कर है तो अदद का जो पहला हिस्सा है वो मुअन्नस होगा। आइंदी खमसत आशरा किताबन। मिसाल नंबर 3 है रआ यूसुफ अलैहिस्सलाम फिल मनाम। आगे क्या पढ़ेंगे इसे 11 को। जी, कोई इसको दुरुस्त तरीके से लिखे। 11 सितारे। जी हाँ, कौकब मुज़क्कर है, लिहाजा अदद के जो दोनों हिस्से हैं दोनों मुज़क्कर होंगे। रआ यूसुफ अलैहिस्सलाम फिल मनाम 11 कौकबन। जी हाँ, देखे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 सितारे। जी, सवाल नंबर 4 है आइंदी, आगे 20 लिखा हुआ है। तो जो दिहाइयाँ होती हैं अशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून, सबऊन, तमानून, तिसऊन तक, तो इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। ये जो दिहाइयाँ होती हैं तो ये दिहाइयाँ, इसके अंदर मादूद को नहीं देखा जाएगा कि मादूद मुज़क्कर है या मुअन्नस है। दिहाइयों को इसी तरह ही पढ़ा जाता है। आइंदी अशरून रियालन, मेरे पास 20 रियाल हैं। कम फुंदुकन फी हाद शारिअ, इस सड़क में कितने होटल हैं।
फी है, अब इसकी क्या अरबी बनाएंगे 13 की? सलासत आशरा फुंदुकन, इसमें 13 होटल हैं। फुंदुक मुजक्कर है, लिहाजा अदद का पहला हिस्सा मुअन्नस होगा। नंबर 6, फी हादिहिल मदीनती, अब मस्जिद मुजक्कर है तो अदद का पहला हिस्सा मुअन्नस होगा। क्या पढ़ेंगे इसे? जी, फी हादिहिल मदीनती अर्बअत अशर मस्जिदन, इस शहर में 14 मस्जिदें हैं। समनु हादल किताब, इस किताब की कीमत 17 रियाल है। इसे क्या पढ़ेंगे? अरबी में 7 को सबआतुन कहते हैं। समनु हादल किताब सबअत अशर रियालन, इस किताब की कीमत 17 रियाल है। सबअत अशर, सबअत मुजक्कर पढ़ेंगे, सबअत जो पहला हिस्सा वो मोनस पढ़ेंगे क्योंकि रियालन ये मुजक्कर है। सबअत अशर रियालन। फी हादल किताब, इस किताब में 20 सबक हैं। अशरून दरसन, कोई तब्दीली नहीं होगी दिहाइयों में। फिस्सनती, साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 को क्या पढ़ेंगे? रियाल मुजक्कर है। जी हाँ, यहाँ पर शहर मुजक्कर है और अदद 12 है, लिहाजा इसके दोनों हिस्से मुजक्कर पढ़ेंगे। फिस्सनती इतना अशर शहरन। और इस्लामी महीनों के नाम आपको उम्मीद है कि आते होंगे। सही, फिस्सनती इतना अशर शहरन। और हफ्ते के जो दिन हैं 7, इनके नाम भी आते हैं। अच्छा, ठीक है। नदीम, आपने लिखा है कि आपको नाम याद नहीं है, तो आपका ये माशाल्लाह दूसरा साल है, तो ये तो बुनियादी बातें हैं जो हर एक को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अरबी में, जी हाँ बिल्कुल। और हम पढ़ रहे थे फिस्सनत इतना अशरा शहरन, जो 9 नंबर की जो मिसाल है, तो उसमें हमने जिक्र किया था कि ये जो आदद है, अदद 11 और 12 में मादूद के मुताबिक होता है। मादूद अगर मुजक्कर है तो 11 में और 12 में आदद के दोनों हिस्से मुजक्कर होंगे, और अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद के जो दोनों हिस्से हैं 11 और 12 में वो मुअन्नस होते हैं। यहाँ पर शहरन मुजक्कर है और अदद 12 है, लिहाजा इसके दोनों हिस्से मुजक्कर होंगे, इतना अशर कहेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मुझे मालूम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 में जो चीज समझाने जा रहे हैं वो ये है कि एक होती है गिनती और एक होता है अदद वस्फी। अब ये रूल कैसे जो है वो ये इनको शुरू में समझना पड़ता है, और ये हम जो गुज़िश्ता सबक था उसमें कुछ इख्तिसार के साथ जिक्र कर चुके थे। ये तरीक़ेकार क्या होता है, 1 से लेकर और तकरीबन 20 तक हमने जिक्र कर दिए थे। अब ये देखें, अद्दर्सुल अव्वल अद्दर्सुल तानी, ये अल अव्वल और अल आशिर तक ये जो अदद हैं, तो अल अव्वल को छोड़कर बाकी अस्सानी, हाँ साल से
ثانیٌ فاعلٌ کے وزن پر ہے، الثالث فاعلٌ کے وزن پر ہے، الرابع الخامس، یہ سارے جتنے بھی ہیں تو ان سب میں جو عدد ہے اور معدود ہے دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں۔ ایسے عدد جو کہ وصف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کی صفت کے لیے، کسی کو کسی نمبر لگانے کے لیے اور وہ نمبر اس کی صفت کے طور پر آئے، جیسے 10ویں کتاب، یا تیسرا طالب علم، یا چوتھا قلم، یا 5ویں کلاس، یہ جو عدد ہے یہ صفت کے طور پر آیا ہے۔ تو جو عدد وصفی ہوتا ہے، صفت کے طور پر آتا ہے، تو اس میں مذکر اور مؤنث میں مطابقت ہوتی ہے۔ مطابقت کا معنی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ الدرس الاول، الدرس مذکر ہے تو الاول بھی مذکر آیا ہے، الدرس الثانی، ان تمام مثالوں میں۔ اور اگر ہم اس کی جگہ پر کوئی مؤنث لفظ لگائیں جیسے الطالبۃ، تو الاول کی مؤنث کیا آئے گی، نیچے سمجھا رہے ہیں۔ الاول مؤنثہ الاولی، اول کی جو مؤنث ہے وہ اولا ہوتی ہے۔ عدد وصفی، وصف جسے کہتے ہیں، صفت، عدد وصفی صاد کے ساتھ، اور پھر آخر میں فا اور یا ہے۔ عدد وصفی، وصف کے لیے جو عدد استعمال ہوتا ہے، وصف مطلب صفت کے لیے جو عدد استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الاول اس کی مؤنث الاولی ہوتی ہے، ہم کہیں گے الطالب الاول الطالبۃ الاولی، پہلا طالب، پہلی طالبہ۔ جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں 2 سے لے کر 10 تک، تو ان کو اگر ہم نے مؤنث بنانا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا لگا دیں گے۔ الثانیۃ، الثالثۃ، الرابعۃ، الخامسۃ، السادسۃ، السابعۃ، الثامنۃ، التاسعۃ، العاشرۃ۔ صرف الاول اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ الاولی کے وزن پر آتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، کہتے ہیں کہ انعت الاسماء الآتیۃ بالعدد الترتیب المشتق من العدد المذکور امام کل واحد منہا۔ انعت، صفت بیان کریں، الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کی، آنے والے اسماء کی صفت بیان کریں، بالعدد الترتیبی، عدد ترتیبی سے کے ساتھ، وہ عدد ترتیبی المشتق من العدد المذکور امام کل واحد منہا، جو ان میں سے ہر ایک کے سامنے عدد ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اسم ہے الیوم، اس کی ہم نے صفت ذکر کرنی ہے، اور وہ صفت ہم لیں گے اس عدد سے جو سامنے گنتی لکھی ہوئی ہے۔ الیوم اور 8 لکھا ہوا ہے جی۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سر اگر طالبتن ہو تو عدد مذکر استعمال ہوگا۔ نہیں، یہاں پر جو ہے نا یہ الاول سے لے کر اور العاشر تک، یہاں پر دیکھیں نا الطالب الاول الطالبۃ الاولی، اگر الطالبۃ ہے تو الاولی استعمال کریں گے۔ یہ ابھی جو ہم نیا سبق پڑھ رہے ہیں، نیا جو سوال تھا یہ، تو یہ سارا عدد وصفی یا عدد ترتیبی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ جو 10 نمبر تھا۔ تو اس میں پہلے موصوف ذکر ہوگا اور بعد میں صفت ذکر ہوگی۔ الطالبۃ الاولی میں الطالبۃ موصوف ہے اور الاولی صفت ہے، اور موصوف اور صفت دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ رجل عالم، امرأۃ عالمۃ، طالب مجتہد، طالبۃ مجتہدۃ، رجل غنی، امرأۃ غنیۃ۔ تو صفت ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی ان تمام عدد میں یہ عدد جو کہ ترتیبی ہے، یا جس کا ہم نے دوسرا نام عدد وصفی بتایا، جو عدد صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی عدد موصوف کے مطابق ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے سوال نمبر 11 ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو اسم ہے اس اسم کے سامنے دیکھیں کہ ایک نمبر لگا ہوا ہے، اس نمبر کی عربی بنا کر اور اس
اسم کی صفت بنائیں گے. دیکھیں الیوم مذکر ہے, اس پر الف لام داخل ہے, ہم نے ذکر کرنا ہے 8واں دن, 8واں دن, تو 8واں اس کی مذکر کیا آئے گا؟ الثامن. الطالب کے لیے اور الیوم کے لیے الثامن استعمال کریں گے, کیونکہ الیوم پر الف لام داخل ہے, اس لیے جو اس کی صفت آئے گی اس پر بھی الف لام داخل کریں گے. الیوم مذکر ہے, لہذا اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مذکر ہوگی. الیوم الثامن, 8واں دن. صحیح. فی السنۃ, اب یہاں پر فی السنۃ یہاں پر چوتھا سال, تو السنہ کی صفت چوتھا وہ کیا آئے گی؟ فی السنۃ الرابعۃ. ایک تو اس لیے کہ السنہ مؤنث ہے, الرابعۃ مؤنث آئے گا. السنہ پر الف لام داخل ہے, الرابعۃ پر الف لام داخل کریں گے. السنۃ پر فی کی وجہ سے جر ہے, تو الرابعۃ پر بھی جر آئے گی. اگر کوئی حرف جر ہو اور اس کو کوئی جر نہیں پڑتا نا, تو طبیعت کے اوپر اتنا بھاری گزرتا ہے, پھر رابعۃ, یعنی اسے لگتا ہے کہ جس سے کوئی بہت یعنی بڑا نقصان ہو گیا, کوئی انوکھا کام ہو گیا. تو یہ حروف جر کو استعمال کریں, یہ استعمال کرنے کے لیے ہیں, اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی ذکر کرنا ہوتا ہے. آگے ہے تیسرا طالب, اس کی کیا عربی بنے گی؟ الطالب الثالث. ٹھیک ہے, تیسرا طالب. چھٹی طالبہ, الطالبۃ السادسۃ. الطالبۃ مؤنث ہے, السادسۃ مؤنث ہے. الطالبۃ پر الف لام ہے, السادسۃ پر بھی الف لام آئے گا. 10واں سبق الدرس العاشر, 7واں گھر. البیت السابع, 9واں صفحہ. جی. الصفحۃ التاسعۃ, الصفحۃ مؤنث ہے, تو التاسعۃ اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. 5واں کمرہ. الغرفۃ الخامسۃ, الف لام پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پہلا جز, پہلا جز کا مطلب ہوتا ہے حصہ. الجزء الاول, دوسرا حصہ, دوسرا جز. الجزء الثانی. مشق نمبر 12 ہے یوجہ المدرس الى الطلاب اسئلة مکونة من الیس کذالک فیجیب علیہ الطالب ببلا, نحو انت من الہند الیس کذالک, انت مریض الیس کذالک. یہ پہلے ہم نے ایک قاعدہ ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں جو سوال کرتے ہیں, سوال اگر مثبت ہو تو جواب, سوال اگر مثبت ہو اور جواب بھی ہم نے مثبت دینا ہو تو جواب نعم کے ذریعے سے دیتے ہیں, اور اگر سوال میں نفی ہو, جواب مثبت دینا ہو تو پھر جواب بلا کے ذریعے سے دیتے ہیں. اگر جواب مثبت ہو تو جواب بلا کے ذریعے سے دیں گے. جیسے ایک ہم اردو میں مثال لیتے ہیں, جیسے اگر کوئی ہم سے کہے کیا آپ بھوکے ہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر آپ بھوکے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں, کیوں نہیں. یعنی وہ جو سوال کیا جا رہا ہے نا, تو اس سوال کے اندر نفی ہے, کسی کام کے نہ ہونے کے بارے میں جو سوال کیا جا رہا ہے, اور جواب اس بات میں, تو جواب کیوں نہیں کے ذریعے سے دیں گے. کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے اور آپ نے جانا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر سوال یہ ہو کہ کیا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ نے جانا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں. ٹھیک ہے نا, دونوں میں فرق ہے نا. سوال میں اگر یہ ہو کہ کیا آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ جواب, اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں. لیکن اگر سوال عام ہو کہ کیا آپ یہ کام کریں گے اور آپ نے جواب ہاں میں دینا ہو
تو آپ ڈائریکٹ ہاں کہہ دیتے ہیں. جی ہاں. تو عربی میں سوال میں اگر نفی ہو، جیسے انت من الہند، آپ ہندوستان سے ہیں، الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے، جواب کیا ہوگا؟ بلا. بلا، کیوں نہیں. اور انت مریض، تم بیمار ہو، الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے، جواب کیا ہوگا؟ بلا. لیکن اگر صرف یہ ہو انت مریض انت من الہند، کیا آپ ہندوستان سے ہیں، اور جواب ہاں میں دینا، تو کیا کہیں گے؟ نعم. شیخ مشق کرائیں میں عدد میں بھی جی ہاں. یہ جو اب یہاں پر یہ جو 10واں سوال تھا نا پیچھے جو گزرا، یہ دیکھیے، اس میں دیکھیں کہ اس میں جو موصوف ہے اس پر الف لام داخل ہے، تو اس کی جو صفت آئے گی نا، یہ جو عدد وصفی ہوتا ہے یا عدد ترتیبی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی الف لام آئے گا. موصوف اور صفت دونوں پر ایک ہی اعراب ہوتا ہے. تو یہ جو 12 نمبر سوال ابھی ہم، جی ہاں، صرف بلا کہہ دیں وہ بھی کافی ہے، اور اگر وہ مکمل جواب کہیں بلا انا من الہند تو بھی ٹھیک ہے. اب اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نام اور بلا کا استعمال وہ ہمیں آنا چاہیے، کہ بلا کہاں پر استعمال کریں گے اور نام کہاں پر استعمال کریں گے. جیسے ایک مثال ہے کہ انت جائع، کیا آپ بھوکے ہیں، اور آپ واقعی میں بھوکے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم. اور اگر سوال یہ ہو کہ انت جائع الیس کذالک، اور آپ واقعی میں بھوکے ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بلا. کچھ آیا فرق سمجھ میں؟ آیا یا آ گیا؟ آیا ہوا ہے سمجھ. نہیں، دونوں صورتوں میں یہ جو جواب ہے نا، نعم اور بلا، یہ دونوں اس صورت میں دیں گے کہ جب آپ جواب ہاں میں دینا چاہ رہے ہیں. اگر دونوں، یعنی ابھی جو ہم نے صورت ذکر کی ہے نا، جیسے مثال کے طور پر انت من الہند الیس کذالک، اور آپ ہندوستان سے ہیں، یا ہندوستان کو چھوڑ دیں، فی الحال ہم پاکستان آتے ہیں، انت من الپاکستان الیس کذالک، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بلا. انت من الپاکستان الیس کذالک، آپ پاکستانی ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ بلا. اور اگر سوال یوں ہو انت من الپاکستان، تو جواب کیا ہوگا؟ نعم. اچھا، آپ یہاں جو میرے سامنے موجود ہیں یہاں آن سائڈ، آپ جو وہ ہندوستان سے نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہے. تو اگر سوال آپ سے یہ کیا جائے کہ انت من الہند الیس کذالک، آپ ہندوستان سے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے، اور آپ نے جواب نہیں میں دینا، تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ جی، ولا تو ہے ہی نہیں. یہاں پر جب یہ تھوڑا الٹ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. الٹ معاملہ کیسے ہے کہ یہاں پر آپ سے سوال میں نفی کی گئی ہے، آپ نے جواب میں اس نفی کو برقرار رکھنا ہے، اور نفی کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ نعم. آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑا پیچیدہ ہے سوال. سب سے پہلے آپ جواب کو جو نا، جواب کے بارے میں پہلے جو نا وہ طے کر لیں کہ جواب ہاں میں ہے نا. جواب اگر آپ کا ہاں میں ہے، پھر سوال کو دیکھیں گے. اگر سوال میں نفی ہے تو جواب بلا کے ذریعے سے دیں گے، اگر سوال میں اثبات ہے تو جواب نام کے ذریعے سے دیں گے. اور اگر جواب میں نفی ہے، جواب میں اگر نفی ہے، جیسے آپ سے پوچھا جائے آپ ہندوستان سے ہیں، آپ کہیں گے نہیں، آپ ہندوستان سے نہیں ہے نا. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ ہندوستان سے نہیں ہیں اور آپ واقعی میں نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں ہندوستان سے نہیں ہوں. ہاں مطلب آپ نے جو سوال کے اندر نفی کی، میں اس کو برقرار رکھتا ہوں اور میں ہندوستان سے نہیں ہوں. اگر سوال کے اندر اثبات ہو، جواب مثبت دینا ہو، تو جواب نام کے ذریعے سے دیتے ہیں.
سوال کے اندر نفی ہو، جواب مثبت ہو، تو جواب بلا کے ذریعے سے دیں گے. سوال کے اندر جو ہے وہ اثبات ہو اور جواب نفی کے ذریعے سے دینا ہو تو جواب لا کے ذریعے سے دیں گے. سوال کے اندر اگر نفی ہو اور جواب بھی نفی میں دینا ہو تو جواب نام کے ذریعے سے دیں گے. کچھ آئے سمجھ؟ دوبارہ سے اس کو یوں سمجھیں آسان لفظوں میں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے اور سوال میں آپ سے کسی ایسی چیز کا پوچھا جا رہا ہے، سوال میں آپ سے کسی چیز کا پوچھا جا رہا ہے اور آپ اس کا جواب ہاں میں دینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ سوال میں جو سوال کرنے والا نا اس نے الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں. اگر اس نے سوال میں نفی نہیں کی ذکر کی، نفی نہیں ہے بلکہ صرف آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ جواب اس کا ہاں میں دینا چاہتے ہیں تو جواب نعم میں دیں گے. جیسے انت طالب، کیا آپ طالب ہیں؟ آپ کہیں گے نعم، ٹھیک ہے نا. اور اگر سوال میں نفی ہو اور جواب ہاں میں دینا ہو، جیسے انت طالب الیس کذالک، آپ طالب ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ اور آپ کہیں گے کہ جی ہاں میں طالب ہوں، تو اب یہاں پر جواب کیا دیں گے؟ بلا، کیونکہ سوال میں نفی ہے. اگر سوال میں اثبات ہے، کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اور جواب میں آپ نے نہیں بولنا، جیسے انت طبیب، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اور آپ ڈاکٹر نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ انت طبیب، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ لا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اور اگر سوال میں کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور آپ نے جواب بھی نفی میں دینا ہے، جیسے انت طبیب الیس کذالک، آپ ڈاکٹر ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ اور آپ کہیں گے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو آپ کیا جواب دیں گے یہاں پر؟ نعم. جواب آپ نے اگر نہیں میں دینا تو پھر بلا کا جواب، الیس کا جواب جو ہے وہ نعم کے ذریعے سے آئے گا. ایہما، یہ جو لفظ ہے سوال نمبر 13 ہے، ایہما کا معنی ہوتا ہے ان دونوں میں سے کون سا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یشیر المدرس الی طالبین ویقول هذان طالبان ایہما اطول. استاد دو طالبوں کی طرف اشارہ کرے اور کہے کہ یہ دو طالب ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ لمبا کون سا ہے. اور دو کتابوں کی طرف اشارہ کرے اور کہے کہ یہ دونوں کتابیں ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون سی ہے. اور اس طرح کچھ اور مثالیں. اور باقی کا جواب کیا بنے گا سر؟ نام آنا میں، نعم انا میں الپاکستانی. جی ہاں، نعم انا. دیکھیں یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ صرف آپ نعم کے ذریعے سے جواب دیں مختصر، یا لا کے ذریعے سے، یا بلا کے ذریعے سے، یا پھر یہ کہ وہ ساتھ ساتھ پورا ذکر کر دیں. مثال کے طور پر کسی عرب ملک میں آپ کو دیکھ کر کوئی کہے کہ انت من پاکستان، آپ پاکستان سے ہیں، تو آپ جواب دیں گے نعم. اور اگر کہے کہ انت من پاکستان الیس کذالک، تو آپ جواب دیں گے بلا. اور آپ پاکستانی ہیں اور عرب کنٹری کے اندر کوئی آپ سے پوچھے انت من الہند، کیا آپ ہندوستان سے ہیں، آپ جواب دیں گے لا. اور کہے کہ انت من الہند، انت من الہند الیس کذالک، اور آپ ہندوستان سے نہیں، آپ جواب دیں گے نعم. اب یہ جو آپ نے مختصر سے جواب دیے نا، نعم، بلا یا لا کے ذریعے سے، تو ساتھ ساتھ پورا جملہ اس کو دہرا سکتے ہیں آپ. جیسے انت من الپاکستان، آپ پاکستان سے ہیں، آپ کہیں گے کہ نعم انا من الپاکستان. اور سوال میں اگر نفی ہو، جواب اثبات ہو، جیسے انت من پاکستان الیس کذالک، آپ کہیں گے بلا انا من پاکستان. ٹھیک ہے، تو آگے پورا جملہ بھی ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں. تو ایہما کا معنی ہوتا ہے دونوں میں سے کون سا. دو چیزیں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں سوال کرنا ہو
تو ایہما کہتے ہیں, ایہما ان دونوں میں سے کون سا, ایہما ان دونوں میں سے کون سا. اور یہاں پر جو ہما ہے یہ ضمیر ہے, اور ضمیر کی مختلف جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں, جیسے ایکما تم دونوں میں سے کون سا, ایکما, اور ایہما ان دونوں میں سے کون سا, اور ایہم ان سب میں سے کون سا, اور ایکم تم میں سے کون سا. جیسے ایک استاد اپنے کام کے اندر مصروف ہو, اچانک جو ہے وہ کوئی طالب علم داخل ہو, تو استاد پوچھے گا ایکم دخل الان, تم میں سے کون ابھی داخل ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ایکم استعمال کریں گے, اور ایہم ان میں سے کون سا, ٹھیک ہے نا, یہ غائب کے لیے. ایکما تم دونوں میں سے کون سا, ایہما ان دونوں میں سے کون سا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایون کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کون سا, اور آگے ضمیر لگائیں گے تو پھر اس اعتبار سے اس کا معنی کریں گے. جی ہاں بالکل. یشیر کا معنی ہے اشارہ کرے. یہ ایک دنوں پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ایک یعنی مشق ہونی چاہیے کلاس کے اندر, تو اس کی طرف کریں گے ایک استاد دو چیزوں کی طرف اشارہ کرے. جیسے ہادان قلمان, یہ دون قلم ہیں, ایہما اقدم یا ایہما اغلا, ان دونوں میں سے زیادہ مہنگا کون سا ہے, ایہما ارخص, دونوں میں سے زیادہ سستا کون سا ہے, ٹھیک ہے نا. ایہما اجود, دونوں میں سے زیادہ عمدہ کون سا ہے, ایہما احسن, دونوں میں سے اچھا کون سا ہے. تو یہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ایو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا ہاں آپ ڈاکٹر ہیں, کیا ایسا نہیں ہے, اور آپ ڈاکٹر نہیں ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے, جی ہاں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, جی, تو یہاں نام کے ذریعے سے جواب دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے الکلمات الجدیدۃ, یہ کچھ نئے کلمات ہیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھے. مہجع جمع مہاجع, ہاسٹل کو کہا جاتا ہے. کوکب جمع کواکب, ستارہ. اور واسع کشادہ. فریق ٹیم کو کہتے ہیں, فرقا بہت ساری ٹیمیں. شقیق سگا بھائی, یعنی جو ایک ہی ماں اور باپ سے ہوں, جن کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو, شقیق. جمع اشقا. ثمن قیمت کو کہتے ہیں ثمن. اور عالم کائنات. شہیر مشہور. شہر مہینہ, اس کی دو جمع آتی ہیں, شہور اور اشہر. لاعب کھیلنے والا, جمع لاعبون. فی المنام نیند میں. اور خواب کو کیا کہتے ہیں, جی خواب. رؤیا یا پھر یہ کہ حلم, اور حلم سے ہی احتلام ہے, اور حالم بالغ کو بھی کہا جاتا ہے. فی المنام نیند میں. الازہر یہ مصر میں ایک شہر ہے, اور اس کو جامعۃ الازہر جو ہے وہ ایک یعنی یونیورسٹی کا بھی نام ہے. مہجعن جمع مہاج ہاسٹل. کوکبن جمع کواکب, ستارہ. واسع کشادہ. فریق ٹیم. شقیق سگا. ثمن قیمت. عالم کائنات. شہیر مشہور. اور شہر مہینہ. لاعب کھیلنے والا. فی المنام نیند میں. الازہر ازہر. فریق ٹیم کو کہتے ہیں. الدرس الرابع,
چوتھا سبق، یوسف کہتا ہے جی رؤیا اور حلم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جو حلم ہے واللہ علم شاید اس کا زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے تو وہ جو ایسے خواب ہوتے ہیں نا جو انسان کو یعنی تھکا دینے والے خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہوتی، شاید واللہ علم یہ حلم اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ چند دن پہلے ایک درس دیا تھا، الایمان بالیوم الآخر، ایک سلسلہ ہے یعنی عقیدے کے حوالے سے، تو ماہانہ ایک درس ہوتا ہے، تو اس کا ہم نے آغاز کیا تھا کہ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اور آخرت کا دن اس کا آغاز ہوتا ہے انسان کی موت سے، اور انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا آغاز انسان کے روح کے نکلنے سے۔ تو روح پر ہم نے تقریباً کوئی 25-28 منٹ گفتگو کی تھی۔ تو جب میں نے اس بارے میں کچھ نصوص دیکھے تو پہلی مرتبہ وہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر معلومات ہوتی ہے کہ شریعت نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی، جس سے ہمارے ہاں بہت معروف ہے روحوں کو حاضر کرنا، روحوں سے مخاطب ہونا، یا پھر یہ کہ روحیں کہاں چلی جاتی ہیں، کیا روحیں انسان کی مردہ لوگوں کے ساتھ ملتی ہیں، ملاقاتیں کرتی ہیں۔ بڑا دلچسپ قسم کا موضوع تھا، اور یہ ہے کہ لوگ بھی بڑے توجہ سے یعنی اس طرح کے موضوعات کو سنتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک یعنی پروگرام ہے ماہانہ، مسجد کے اندر ہوتا ہے، یہ لیاری کی طرف لیاری۔ یوسف کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابراہیم کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بک، خوش آمدید ہو آپ کو۔ یا خالی، اے میرے ماموں، کیف حالک، آپ کے کیا حال ہیں، لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی، اور یہ پوچھ رہے ہیں پروگرام کے بارے میں، تو پروگرام وہاں ریکارڈ ہوتا ہے، اور پھر اس مسجد کے تحت جو ان کا گروپ بنا ہوا ہے وہ وہیں پر وہ یعنی اس کی ریکارڈنگ شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ خالن ماموں، اور اگر اس کے آخر میں تا لگا دیں گے تو خالتن ہو جائے گا، اس کا معنی ہوگا خالہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ خالن ماموں ہے تو خالتن شاید ماموں کی بیوی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ماموں کی بہن۔ عمن چچا، اور عمتن پھوپھی۔ کہتے ہیں کہ لعلک بخیر، لعل یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشفاق یعنی خوف کے لیے، اور ایک ترجی امید کے لیے، یعنی اگر اچھا معنی ہو تو پھر یہ امید کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا معنی ہو، کسی بری چیز کی توقع ہو، تو پھر یہ اشفاق یعنی خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لعلک راسبن، مجھے خوف ہے کہ تم فیل ہونے والے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ لعل یہاں پر خوف کے لیے ہے، اس کو اشفاق کہتے ہیں، جیسے ہمارے ایک نام بھی ہے اشفاق۔ اور یہاں پر اگر اچھے معنوں کے لیے ہے تو پھر یہ امید ہوتی ہے۔ تایا اور چچا، ان کے لیے عربی میں جو ہے وہ کوئی علیحدہ لفظ نہیں ہے تایا کے لیے۔ اچھا، آگے ہے یوسف کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ این ابو کا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابراہیم کہتا ہے ذہب الی السوق، وہ گئے ہیں بازار کی طرف۔ یوسف وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری امی کہاں ہے؟ ابراہیم ذہبت، وہ گئی ہے، الی خالتی، میری خالہ، زینب، زینب کی طرف، وہ گئی ہے میری خالہ زینب کی طرف۔ یوسف کہتا ہے وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ ابراہیم ذہبوا الی الجامعۃ، وہ گئے ہیں جامعہ کی طرف۔ وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ،
यूसुफ सवाल करता है कि और तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? इब्राहिम कहता है ज़हबना इलल मदरसती, वो गई हैं मदरसा की तरफ। यूसुफ कहता है अमा ज़हबता इलल मदरसतिल यौमा, क्या आप नहीं गए मदरसा की तरफ आज? इब्राहिम कहता है भला, क्यों नहीं। अब देखिए सवाल के अंदर नफी है और जवाब उसने मुस्बत देना है, तो जवाब बला के जरिए से दिया, बला क्यों नहीं। ज़हब तो मैं गया, व रजा तो और मैं वापस आ गया, बाद अल हिस्सतिल ऊला, पहले हिस्से के बाद। यूसुफ कहता है लिमादा रजाता, लिमादा क्यों, रजाता तुम वापस आए। इब्राहिम कहता है रजा तो मैं वापस आया, लिअन्ननी मरीदुन, इसलिए कि बेशक मैं बीमार हूं। यूसुफ ला बअस, कोई हरज नहीं, जिसे हम कहते हैं कोई बात नहीं। अज़हबत इला तबीब, क्या ज़हबत तुम गए, इला तबीब डॉक्टर की तरफ। इब्राहिम कहता है नाम जी हाँ, ज़हबतु मैं गया। तमारीन में जो पहली तमरीन होती है वो सबक पर मुश्तमिल होती है। अईना ज़हब अबू इब्राहिम, इब्राहिम का अबू कहाँ गया, इसका जवाब तलाश करें और अरबी में बताएं कि इब्राहिम का अबू कहाँ गया। पूरा जवाब क्या होगा? गहा, देखिए सबसे पहले फेल लगाएंगे, फेल, फिर उसके बाद फाइल आएगा और फिर उसके बाद जो मफूल या मुतालिक होता है वो लगता है। हम कहेंगे ज़हब अबू इब्राहिम इला सूक़, ज़हब अबूहु इला सूक़, ठीक है ये भी है, या ज़हब अबू इब्राहिम इला सूक़, या ज़हब इला सूक़, ये भी ठीक है क्योंकि फाइल में और सवाल के अंदर फाइल मज़कूर है। दूसरा सवाल है व अईना ज़हबत उम्मुहु, और कहाँ गई उसकी अम्मी। आधा आधा जो है वो जवाब तो सवाल के अंदर ही मौजूद है। गई उसकी अम्मी, उसकी खाला ज़ैनब की तरफ। खालती, सुने पहले, खालती अगर कहेंगे ना तो माना होगा मेरी खाला, और हमने कहा है कहना है कि उसकी खाला या इब्राहिम की खाला, नाम डायरेक्ट जिक्र कर दें जी। ज़हबत उम्मुहु इला खालती इब्राहिम, या ज़हबत उम्मुहु इला खालतिही ज़ैनब, ठीक है दोनों सही हैं। या ज़हबत उम्मु इब्राहिम इला उख्तिहा, ये भी ठीक है कि इब्राहिम की अम्मी अपनी बहन की तरफ गई है, और इब्राहिम की अम्मा की बहन इब्राहिम की क्या लगती है, खाला। मता रजा इब्राहिम मिनल मदरसते, कब वापस आया इब्राहिम मदरसा से। इब्राहिम मदरसा से पहले हिस्से के बाद आया था, तो जवाब आधा तो सवाल के लिए जो लफ्ज दलालत कर रहे हैं ना, आप सिर्फ पहले उसको हटा दें। मता का माना होता है कब, उसको हटा दिया तो हो गया रजा इब्राहिम मिनल मदरसते, कब आया था, बाद अल हिस्सतिल ऊला, क्योंकि अल हिस्सा मोनस है इसलिए इसकी सिफत भी मोनस आएगी, अल ऊला। ज़हबत उम्मुहु इला खालतिहा, ये भी ठीक है। आगे दूसरा सवाल है, इसमें सही और गैर सही जुमलों की तयीन करनी है। दा रखें हादिल अलामत, इस निशानी को, अमामल जुमल सहीहत, सही जुमलों के सामने, वहादिल अलामत, और इस अलामत को, अमामल जुमल गैर सहीहत, गैर सही जुमलों के सामने। इब्राहिम इब्नु उख्ती यूसुफ, इब्राहिम यूसुफ की बहन का लड़का है।
सवाल नंबर 2 के जवाब अभी हमने पढ़े ही नहीं हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। इब्राहिम यूसुफ की बहन का लड़का है, क्या ये ठीक है? सही। यूसुफ आम्मु इब्राहिम, यूसुफ इब्राहिम का चचा है, गलत है। तो क्या सही होगा? यूसुफ खालो इब्राहिम, खाली का माना होगा मेरा मामू, खालो इब्राहिम इब्राहिम का मामू है। नंबर 3, अखवात इब्राहिम दहबन इलल मकतबत, इब्राहिम की बहनें गईं लाइब्रेरी की तरफ। जी हाँ, इलल मदरसते। नंबर 4, इखवत इब्राहिम दहबु इलल जामियाते, इब्राहिम के भाई गए जामिया की तरफ। नंबर 4 दुरुस्त है। नंबर 5, मा दहब इब्राहिम इल तबीब, इब्राहिम डॉक्टर की तरफ नहीं गया, गलत है। दूसरा जो सवाल था, यानी पहली मश्क में जो दूसरा सवाल था, वह अईना ज़हबत उम्मुहु, कहाँ गई उसकी माँ। ज़हबत उम्मुहु इला ज़ैनब, या ज़हबत उम्मुहु इला खालतिही ज़ैनब, इब्राहिम की खाला ज़ैनब की तरफ गई। कोई भी इसका जवाब दुरुस्त हो सकता है। सवाल नंबर 3 में ये जो फेल है ज़हब, एक तो ये फेल लगाना है, और दूसरा ये है कि देखना ये है कि इस फेल से पहले लफ्ज वाहिद है, तस्निया है या जम्मा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और फिर ये है कि वो गायब है, हाजिर है या मुतकल्लिम है। इन तमाम को देखते हुए, और ज़हब जो सीगा है, इसकी जो पूरी गर्दान है आपको आती है ज़हब की, यानी जो इसके 14 सीगे हैं आते हैं। तो ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है। बल्कि ये जो 6 अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के, ठीक है, मुथलाती मुजरद के, ये मालूम होंगे ना, नसर यंसुर दरब यदरिब समिअ यस्मउ फतह यफ्तह, और करुम यकरुम हसीब यहसिब। तो ये सारे अबवाब और उनकी सारी जो सरफ सगीर है वो याद करना जरूरी है। तो यहाँ हम इंशाल्लाह यहाँ से सवाल नंबर 3 से अगले सबक का आगाज करेंगे, ठीक है।